बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज ज़हनी सेहत के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में वैसे तो सेहत को भी प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया, तो ज़हनी सेहत का क्या ज़िक्र, लेकिन ये ज़हनी सेहत जो है ये कितनी ज़रूरी है, इससे कितने मसाइल पैदा हो रहे हैं और ज़हनी बीमारियां पाकिस्तान में कितनी बढ़ रही हैं और पाकिस्तान में एक गैर सेहतमंद कौम कैसे तैयार हो रही है और इसके मुस्तकबिल पर क्या असरात पड़ेंगे, हमारे समाज पर इसके क्या असरात पड़ेंगे। और इस हवाले से पाकिस्तान में ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल गई गुजरी बात है, कुछ न कुछ शख्सियात और इदारे ऐसे हैं जो अपने तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस हवाले से न सिर्फ आगाही दे रहे हैं बल्कि इलाज भी कर रहे हैं और कौम को बता भी रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इन सब बातों का तज़किरा होगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब। डॉक्टर साहब फाउंटेन हाउस के मेडिकल सुपरडेंट हैं। फाउंटेन हाउस पाकिस्तान में तारफ़ है इस तरह की बीमारियों की बहुत खूबसूरत इलाजगाह भी है, अवेयरनेस भी है और एक बहुत बड़ी सोशल सर्विस भी वहाँ पे हो रही है। डॉक्टर साहब उस हॉस्पिटल के या उस इलाजगाह के कह लें इंचार्ज हैं, मेडिकल सुपरडेंट हैं। और इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं आयशा इमरान साहिबा। आयशा इमरान साहिबा HR डायरेक्टर हैं, ह्यूमन रिसोर्स को डील करती हैं फाउंटेन हाउस में। और इसके साथ साथ इनसे हम ये भी जानेंगे कि फाउंटेन हाउस में आने वाले मरीज़ों को और वहाँ के स्टाफ के साथ किस तरह डील करना पड़ता है, क्या क्या मसाइल हैं और किस तरह उनसे निपटा जा सकता है। और प्रोग्राम के मेरे तीसरे जो मेहमान हैं वो डॉक्टर शहरियार नासिर साहब हैं, हमारे हेल्थ के हवाले से प्रोग्रामों के मुस्तकिल तज्ज़ियाकार हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर साहब आपसे करते हैं। ज़हनी सेहत हमारे यहाँ कितना बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे तो जिस तरह मैंने कहा कि सेहत के हवाले से भी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में वो गालबन ये अभी बजट आएगा तो पता चल जाएगा कि किस नंबर पे आती है और हम कितना बजट उसमें रखते हैं। तो ज़हनी सेहत के हवाले से पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मौका दिया। और लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक पर। बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव इशू, और मैं ज़हनी सेहत की इम्पोर्टेंस का एहसास हम इस तरह लगा सकते हैं। वैसे तो आपने इंट्रो में बड़ी अच्छी बातें डिटेल में बताई हैं और इसकी इम्पोर्टेंस का एहसास हम इस तरह कर सकते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि ये हर घर की कहानी है, और बल्कि उससे भी अगली बात कही जाए तो ये हर शख्स की कहानी है जी। क्योंकि अगर किसी शख्स के पास दिल है तो उसको दिल की बीमारी उसी को हो सकती है, बगैर दिल वाले को तो नहीं हो सकती। आँखों वालों के पास आँखों को बीमारी हो सकती है। तो इसी तरह से दिमागी बीमारी या जहनी बीमारी या जहनी सेहत भी उसी के लिए है कि जिसके पास दिमाग है। तो जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आज अच्छी तरह ये समझ लेना चाहिए कि दिमाग की बीमारी से वो शख्स को हो सकती है कि जिसके पास दिमाग हो। तो ये हर शख्स का मसला है। तो आज के बाद आप किसी को भी जो है, यहाँ पे हर शख्स के पास दिमाग है नहीं, ये तो खैर बड़ा एक मुबारकबाद वाली बात है। अगर नहीं है तो फिर दोनों हाथ उठाने चाहिए, उनको बताएं, हम उनको मुबारकबाद भी दें। लेकिन मैं जो एक बात कहना चाहता हूँ कि फिर आज के बाद किसी को पागल ना कहें, क्योंकि उतने ही चांसेस आपको भी हैं बीमार होने के कि जितने चांसेस आप दूसरों को समझते हैं कि इनको है। अच्छा, जो डिजीज़ बर्डन है, जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, मैं ही समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर हम TV प्रोग्राम्स को देखें तो ऐसा लगेगा कि करप्शन, नाइंसाफ़ी, महंगाई, बिजली, पानी, सड़क, ये मसले हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन सारे मसलों की तरफ ज़रूर नज़र करें, लेकिन जो असल मसले हैं उनकी तरफ ज़रूर तवज्जो की ज़रूरत होनी चाहिए एज़ ए TV प्रोग्राम और एज़ ए आपकी ज़िम्मेदारी। और आपने इस ज़िम्मेदारी को माशाल्लाह बाहसन खूबी जो है ना वो अदा कर रहे हैं, ताकि ये प्रोग्राम इसी चीज़ को शो करता है। देखिए सर, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं। आज से कुछ दिन पहले की बात है कि WPA वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जिससे आप दोनों डॉक्टर शहरियार साहब की भी और आपकी भी मुलाकात हुई, डॉक्टर अफजल जावेद साहब, उन्होंने पाकिस्तान में एक साइकेट्रिक कॉन्फ्रेंस को हेड किया और वहाँ पे उन्होंने ये बात बताई कि इस वक्त पूरी दुनिया में, अच्छा पूरी दुनिया की आबादी है 8 अरब, तो पूरी दुनिया में के अंदर जो 25% लोग हैं वो किसी न किसी लेवल पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में मुब्तला है। 25% पूरी एक चौथाई आबादी। और उसका आप इम्पैक्ट देखें
کہ خالی یہ پاکستان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ امریکہ کی بات بھی ہو رہی ہے، یہ انگلینڈ کی بات بھی ہو رہی ہے، یہ سعودی عرب کے اندر بھی یہی مسائل ہیں، یہ بنگلہ دیش میں بھی یہی ہیں، یہ جرمنی میں بھی یہی مسئلہ ہے. صحیح. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انتہائی ڈیولپ کنٹری ہیں اور باقی ہمارے جیسے بیچارے مظلوم کنٹریز جو ہیں وہاں پہ بھی اگر کم سے کم کوئی پیمانہ ہے تو وہ پیمانہ یہ ہے کہ 25% لوگ 100 میں سے 25 لوگ ذہنی امراض میں کسی نہ کسی لیول پہ مبتلا ہیں. اب آپ سمجھ لیجئے کہ اگر پاکستان کی آبادی 23 کروڑ ہے، جو جن سینسس کی ہم بات کرتے ہیں اور جس کی بات پہ سارا کچھ، جس طرح ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ بجٹ میں پتہ چل جائے گا، بجٹ کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اگر تو یہ سچ ہے، جبکہ میرے خیال سے یہ سچ نہیں ہے، تو بھی اگر اس کو لگا لیں تو کچھ 6 سے 7 کروڑ لوگ پاکستان میں کو مینٹل ہیلتھ پرابلم میں مبتلا ہے، مینٹل النس میں چلے گئے. جی ہاں، مینٹل النس کا کہیں نہ کہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں اور اگلا دینا چاہتا ہوں، اور وہ اگلا یہ ہے کہ اس میں سائیکیٹری میں آپ لوگ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو اتنی تکلیف دہ بیماری ہے کہ وہ اگر کسی شخص کو ہو جائے تو وہ اور اس کی پوری فیملی، وہ دنیا میں اور کوئی کام کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کا نام ہے شیزوفرینیا مالکولیا. تو یہ بیماری کے زیادہ تر مریض ہم فاؤنٹین ہاؤس میں، جہاں میں پچھلے 20 سال سے میری ذمہ داری ہے، وہاں پہ ہم رکھتے ہیں. یہ وہ مریض ہیں کہ جن کو کبھی نہ کبھی زندگی میں دوا کی تو ویسے ان کو ریگولر ضرورت پڑتی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی ان کو ایڈمٹ کرانے کی بھی ایڈمیشن کی ضرورت بھی پڑتی ہے ہاسپٹل کے اندر. اچھا، آپ اس بیماری کی سیویرٹی کو دیکھیں تو سوچیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ 1% آف دی پاپولیشن ہے. اچھا، 1% آف دی پاپولیشن پوری دنیا کے اندر 1%. اگر تو پاکستان کی آبادی 23 کروڑ ہے تو پھر 23 لاکھ اسکیزوفرینکس پاکستان میں رہتے ہیں. 23 لاکھ اسکیزوفرینک. یہ ایک بیماری ایسی ہے کہ جس میں کسی وقت بھی وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اگر ان کی ٹریٹمنٹ نہ ہو، اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ان کو ایڈمیشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو اب ایک گھر میں اگر خدا نہ خواستہ ایک اسکیزوفرینیا کا پیشنٹ رہتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے باپ کوئی اور کام کر سکتا ہے کہیں جاب پہ، جہاں پہ اس کو یہ لگا رہا ہے کہ یار کہیں خدا نہ خواستہ میرا بیٹا جو ہے وہ کسی میری بیٹی کو نہ مار دے، اپنے آپ کو نہ مار لے کسی کو، کیونکہ اس کے اس بیماری کی وجہ سے اس کو اس طرح کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اس کے کانوں میں فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کانوں میں اس کو مختلف آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں، اس کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی کنٹرول کر رہا ہے، یا وہ اپنی زندگی سے آئسولیٹ ہو جاتا ہے. اور ایک بہت ہی ایسی ایج کے درمیان یہ بیماری شروع ہوتی ہے کہ جب زندگی نظر آنے لگتی ہے، گرو ہونے لگتی ہے. وہ 18 سے 25 سال کی عمر ہے. عائشہ صاحبہ، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری باتیں بتائی، اور آپ کا تو چونکہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس طرح کے مریض جب آتے ہیں تو فیملی کا، یہ سماج کا، ہمارا سماجی رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ یہ بھی مناظر آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں. بالکل. لوگ خوش دلی سے لے کے آتے ہیں مریضوں کو، علاج کرواتے ہیں آپ کے پاس، یا وہاں پہ کوئی اور صورتحال ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہمیت کا حامل یہ سوال ہے. ہمارے پاس جب مریض کو لایا جاتا ہے تو اکثر ہمیں بچیاں نظر آتی ہیں جنہوں نے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے، اور وہ ہمارے پاس آئی ہیں علاج کے لیے، اور سسرال والے لے کر آئے. ایک بڑا مسنومر سمجھ لیجئے، ایک ہماری سوسائٹی میں ایک غلط فہمی سمجھ لیجئے کہ یہ بچی ایگریسو ہے، لڑ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے شادی کر دیں. اگر یہ بچہ ہے، ایک بڑا ہے کہ کہتے ہیں شادی کر دیں ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، بچہ ہے اگر وہ نشے میں چلا گیا ہے کسی اور مسئلے میں تو شادی کر لیں گے تو ایک ذمہ دار ہو جائے گا اور یہ اچھا ہو جائے گا. تو ہمارے پاس بہت سے بچیاں ایسی آتی ہیں، پھر وہ جب شادی ہوئی تو وہ بالکل کولیپس ہو گئیں، وہ اس برڈن کو اٹھا نہیں پائیں، اور پھر سسرال والے انہیں آئے یہاں پر اور جو ہے نا وہ انڈور ان کو داخل کرایا. اور پھر زیادہ تر ایسے تھے جنہوں نے اپنے فون نمبر چینج کر لیے، ایڈریسز چینج کر لیے، لا تعلق ہو گئے. ہمارے پاس ایسی مائیں بہنیں، ایسی بیٹیاں موجود ہیں جو سال ہر سال سے اپنے پیاروں کا انتظار کر رہی ہیں. اور اس نگلیکشن کی بہت سی وجوہات میں سے جو ایک بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس اہم موضوع پر بات نہیں کرتے. میں مبارکباد دوں گی آپ کے چینل کو کہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور اس پہ بات کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ بات کی جائے. جب یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ممبرس، اب اس وقت ہمارے پاس قریباً 250 کے قریب فیمیل جو داخل ہیں،
میں ان کی بات کروں گی. اور باقی جو اس وقت ہمارے پاس 400 سے زیادہ میل ہمارے تینوں سینٹر میں موجود یہ ہے. لاہور سینٹر کی آپ بات کر رہے ہیں. فاؤنٹین ہاؤس اس وقت 3 شہروں میں موجود ہے, لاہور, سرگودا اور فاروق آباد. اور ابھی اس کی اگلی برانچز بھی الحمدللہ ہم شروع کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب, ان کا اور ہماری پوری ایگزیکٹو کمیٹی کا, جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ بھی اس میں شامل ہیں اور بہت امپورٹنٹ لوگ. ان کا یہ خیال ہے کہ کیوں نہ اگر کوئی ایک فرنچائز بنتی ہے تو وہ بہت سی شہروں میں بن جاتی ہے, اور ایک جو خدمت کا مرکز ہے وہ کیوں نہ اس کو ریپلیکیٹ کیا جائے, اس کو کیوں نہ فرنچائز کیا جائے, اور کیوں نہ دوسرے شہروں تک پہنچا جائے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ کتنی نیڈ ہے کہ اگر 22 لاکھ اسکیزوفرینک یا ممبرز ود اسکیزوفرینیا ہیں, تو اگر باقی النیسز کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے ان کروڑوں کا جو برڈن ہے ان کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہے, ابھی سائکیاٹرک کانفرنس میں اس کی بہت بات ہوئی کہ وی ہارڈلی ہیو 400 سے زیادہ سائکیاٹرسٹ ان پاکستان. تو اتنی کم, تو بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اس کو کریں. سوشل برڈن کی بات ہو رہی تھی. ایک سوشل رویے کا ذکر کیا کہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں, فون بند کر لیتے ہیں, اپنے پیارے ہی لا تعلق ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑی تندہی کے ساتھ آپ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, وہ علاج کرواتے ہیں, یہ پرسنٹیج کتنی ہے؟ میں آپ کو وہی 2-3 باتیں اس طرف یہ آ رہی تھی کہ ایک تو یہ لوگ ہیں جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کا خیال بھی کرتے ہیں, اور پھر ایک اور لوگ ہیں, یعنی پاکستان ایک بڑا خوبصورت ملک ہے اس لحاظ سے, جن کے یہ اپنے پیارے نہیں ہیں لیکن وہ ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کے لیے انویسٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس 20,000 سے زیادہ والنٹیئرز آتے ہیں ایک سال میں. واہ. اور وہ آ کے ان کی خدمت کرتے ہیں جن کے اپنے پیارے ان کا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا. ان کا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں. ہر عید پہ ہماری ایگزیکٹو کمیٹی کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کے بڑے مخیر حضرات ہیں, جو امپورٹنٹ لوگ ہیں, وہ آتے ہیں اور ان کے ساتھ عید سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کے اپنے پیارے ان کے ساتھ عید سیلیبریٹ نہیں کر رہے. ابھی بھی میں آپ کے توسط سے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, میں ضرور انوائٹ کروں گی کہ اگر آپ کا کوئی داخل ہے فاؤنٹین ہاؤس میں تو ضرور اسے ملنے آئیں, اس کو لے کر جائیں عید پر. لیکن اگر نہیں بھی ہے تو بھی آپ فاؤنٹین ہاؤس آ کے ان کے ساتھ کچھ وقت ضرور بتائیں, کیونکہ میں 17 سال سے وہاں پر ہوں, اور آپ کے توسط سے میں ایک بات ضرور پوری میسج دینا چاہوں گی, میں نے آج تک وہاں گیٹ ویل سون کا کارڈ آتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ غمازی کرتا ہے اس بات کی کہ ہماری سوسائٹی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو ذہنی مرض ہو گیا ہے تو اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, جو کہ انتہائی غلط بات ہے. کوائٹ مینیجبل ڈیزیز. یہ بہت ہی پیارے لوگ ہیں, آنیسٹ لوگ ہیں. ایک اور کانسیپٹ جو پریویل کرتا ہے وہ ہے جن بھوت کا. یہ بھی بڑے دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے, ہمارے کئی ممبرز ایسے تھے جو ٹھیک ہو گئے, واپس چلے گئے, لیکن گھر والوں کو لوگوں نے کنونس کیا کہ نہیں یہ جن ہے, آپ اس کا علاج چھوڑ دیجئے اور یہ فلاں بابے کے پاس چلے جائیے اور وہاں سے یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور بڑی ہی افسوس کے ساتھ ایک شخص کا ہمیں پتہ چلا ہے, ہمارے ایک ممبر کا, کہ وہ جان اس کی بھی چلی گئی, اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے. تو یہ بات کرنی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ضرور دعا کرائیں, دم کرائیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن علاج کی طرف ضرور آئیں, علاج کی طرف سے. جی ناظرین, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ پروگرام جاری ہے, میرے ساتھ رہیے گا. ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, آپ اکثر خبریں ڈگ آؤٹ کرتے رہتے ہیں, گورنمنٹ کا رویہ کیا ہے ہیلتھ کے حوالے سے, مختلف گورنمنٹوں میں, ڈپارٹمنٹ میں بھی. یہ ذہنی صحت کے حوالے سے گورنمنٹ کا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے پالیسی ساز جو ہیں وہ اس مسئلے کی سنگینی کو اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح اس فورم پہ ڈسکس ہو رہا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک میں نے دیکھا ہے, اس بات کا ہم ایک لٹمس وہ دیکھتے ہیں کہ آج تک گورنمنٹ کے لیول کے اوپر ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے دن نہ کوئی میسج آتا ہے, نہ کوئی اعلامیہ جاری ہوتا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ سیریمونیل بھی نہیں ہوتا. سیریمونیل بھی نہیں ہوتا. یہ تو بہت دور کی بات ہے نا. ابھی آپ نے ہیلتھ کی بات کی تو پھر مینٹل ہیلتھ تو کہاں آئے گی نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں میں دو چیزیں ہیں. ایک ابھی ڈاکٹر صاحب نے, ابھی عائشہ صاحبہ نے بات کی, اسٹگما ہے.
جب آپ بات کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ کی، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یار مطلب بیک آف مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یار ان کے گھر میں کوئی مریض ہوگا اس لیے اس کی بات کریں. یہ چیز ہم نے خود دیکھی ہے. ایون ہماری سوسائٹی میں جو ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر بھی اس بندے کو سمجھا جاتا ہے جو کہ سرجن ہو. سائیکیٹرسٹ کی بات کریں نا فیملیز میں، تو یہ ہمارے گھر میں بھی ایسا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا جی یہ کیڑا ڈاکٹر بن گیا بھائی تم. یہ ایک بات ہے. جہاں تک گورنمنٹ کے پالیسی سازوں کی بات ہے، وہاں تک دور دور تک اس بات کی کوئی وہ چیز نہیں ہے. اب جا کے کچھ تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے ہیں، وہ بھی اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ جتنی ساری سائیکیٹرک سوسائٹیز ہیں، ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسیشن کے یہاں پہ اتنی کانگریسز ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، ان میں ڈفرینٹ جو سائیکیٹری کے لوگ ہیں دے ٹرائی ٹو انوالو ٹاپ ٹیئر جو لوگ ہیں ان کو، کہ جی آپ آئیں، کسی سے انوگرل کرا لیا، کسی سے کچھ کرا لیا. انہی خبروں کی بنیاد پر تھوڑا بہت کام میں دیکھتا ہوں. ادروائز کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب میں مینٹل ہیلتھ ایکٹ آیا تھا وہ بھی انہوں نے معطل کر دیا. اس سے پہلے گورنمنٹ کے لیول کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہاں بھی کوئی چیز ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لیں کہ آپ کی اتنی زیادہ آبادی ہے اور 400 سے بھی کم ڈاکٹرز ہیں. مطلب ہم تو کہتے ہیں نا کہ 400 سے زیادہ ہیں، اگر 500 بھی ہوں تو مجھے یہ بتائیں کیا یہ پورا ہے؟ اب جا کے گورنمنٹ نے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر سائیکیٹرسٹ کو اپائنٹ کرنا شروع کیا ہے. اب اس کے باوجود وہاں پر اویئرنیس کا جو معاملہ ہے وہ زیرو ہے. کبھی کوئی میسج نہیں آیا، کبھی کوئی پروگرام کسی نیشنل ٹی وی پہ نہیں آیا، کسی وزیر صحت نے، کسی صحت کے شعبے کے ذمہ دار نے کبھی کوئی بیان جاری نہیں کیا. تو نہ ہونے کے برابر والوں کا یہ رویہ ہے تو میڈیا کو کیا شکوہ کریں؟ میڈیا کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی مسائل ہیں. وہ یہ بھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کے نزدیک تو مسئلہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ کو سطحی مسائل میں الجھا کے رکھا جاتا ہے، آپ کو بتایا نہیں جاتا. اب ہیلتھ کا برڈن ہے، اس کے بعد ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں. اگر اویئرنیس ہو، ایک چیز ہوتی ہے مینٹل النس، ایک ہے مینٹل ویل بینگ. اب ہمیں اس کا ڈفرینس ہی نہیں پتا. اگر ہم اپنی مینٹل ویل بینگ کے اوپر توجہ دیں گے تو ممکن ہے کہ ہم بیماری سے بچ جائیں. یا فیملی کی اتنی کاؤنسلنگ ہو کہ جب آپ کا بندہ بیمار ہوتا ہے تو آپ نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے سو دیٹ ایز سون ایز پاسبل ہی کین گیٹ بیک ٹو ہز لائف. تو جب یہ چیز ہی نہیں ہے تو پھر جو برڈن ہے وہ تو اوبیسلی آئے گا. پھر آگے برڈن مینیج کرنے کے لیے آپ کا سسٹم ہے. ڈاکٹر صاحب ایک تو ہم نے سوسائٹی کے عام لوگوں کی بات کی، میرے جیسے لوگ جو خدا نخواستہ بیمار ہو جاتے ہیں، پھر علاج کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں. کو پروفیشنلز کو بھی اس کی ضرورت ہے ہمارے ہاں مختلف شعبوں میں. اب دیکھیں کہ پروفیشنلز کو اویئرنیس کی، اس کے علاج کی، مینجمنٹ کی کوئی اس طرح کی. اچھا سر، بڑی زبردست آپ نے بات کی. اب پروفیشنلز کی آپ بات کر رہے ہیں، معاشرے کا کریم ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کریم، تو یہ جو کریم ہے، ہم روزانہ ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے ہیں. جی. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مینٹل ہیلتھ، ذہنی صحت. اگر ذہنی صحت ٹھیک ہے، کیونکہ صحت کی جو 5 ایسپیکٹس ہیں، اگر کسی میں وہ 5 چیزیں موجود ہیں تو وہ صحت مند ہے. پھر اس کو صحت مند اس کو صحت مند کہا جاتا ہے، جس میں نمبر 1 جو ہے وہ ذہنی صحت ہے، نمبر 1 پہ. نمبر 2 جسمانی صحت ہے، نمبر 3 جو ہے وہ معاشرتی صحت ہے، نمبر 4 جو ہے وہ معاشی صحت ہے، اور نمبر 5 جو ہے وہ روحانی صحت ہے. یہ 5 چیزیں اگر کسی شخص میں پوری موجود ہے تو وہ صحت مند ہے ایز اے ہول. لیکن اگر فرض کریں کسی کی مینٹل ہیلتھ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، تو اس کا کیا کرے گا وہ؟ فرض کریں کسی کو کینسر ہو گیا ہے، الٹا مس یوز ہونے کا مس یوز ہوگا. کسی کو کینسر ہے یعنی اس کو فزیکل بیماری ہے، تو اگر اس کی بہت نام بھی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب اس معاشرے میں اس کا کوئی، کیونکہ اس کا بیچارے کا فزیکلی معاملہ سب سے زیادہ ہو گیا. تو یہ جو ہیلتھ کی ڈیفینیشن ہے، اس پہ کتنے % لوگ جو ہے نا پورا اترتے ہیں. نمبر 1 ایک چیز ہے، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ مینٹل ہیلتھ ہے. ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے، چاہے وہ کوئی طبقہ ہو. اس کا علاج کیا، حل کیا ہے؟ اس کا جو سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ اس پہ اسٹگماز ہے. جس طرح ابھی عائشہ نے بھی بات کی، ڈاکٹر صاحب نے بات کی. ابھی تک 1500 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے جن باتوں کو منع کیا تھا، آج بھی وہی پریویل کرتے ہیں اس کو، کہ نظر لگنا ہے، جادو کا ہونا ہے، یہ تو کوئی کمتر ہے. اچھا، جو میں نے آپ کو انٹرو کے بعد آپ نے مجھ سے کویسچن پوچھا تھا، میں نے ان پہ ایک میسج دیا تھا ساری قوم کو، اور وہ میسج یہ تھا کہ ذہنی بیماری سے وہ شخص کو ہو سکتی ہے جس کے پاس ذہن ہو. تو اگر سب لوگ یہ سمجھنا لگے ہیں کہ یار یہ میری بھی پرابلم ہے، تو پھر اس پہ کام شروع ہوگا. کسی کو کمتر کوئی نہ سمجھے، کمتر نہیں سمجھے گا. پھر وہ انگلی جو ہے نا وہ جو دوسرے کی طرف اٹھتی ہے، وہ اپنی طرف بھی اٹھنے کے چانسز ہیں، تو اس پہ کام شروع ہوگا. ابھی تک معاشرہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. ہمارے پاس کوئی لڑکی اگر آ جائے اور اس کو کوئی ڈپریشن کا مرض ہو، تو کیا ہمارے معاشرے میں اتنے تگڑے لوگ موجود ہیں کہ اس کو جناب اس کی اپنی بیٹا دے دیں گے اس کو؟
اس کی منگنی ہونے دیں گے، بلکہ اسٹگما یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، جس طرح ابھی ایک ذکر ہوا ہے کیس کا، کہ اگر شادی اس کی ہو جائے تو کہیں گے جی بیمار ہمارے سپر دے دی، الٹا پوری زندگی اس کو جو ہے نا اس تانے سے گزرنا پڑتا ہے. تو ابھی بھی معاشرہ جو ہے وہ اسٹگما اس کے اوپر لگا ہوا ہے. اور ہم لوگ گاڑی کھڑی کرتے ہیں انارکلی میں اور فاؤنٹن ہاؤس اپنے بچے کو چیک کرنے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم تو بازار آئے تھے، ہمارا یہاں پہ کوئی نہیں یہ ہے، بتاتے بھی نہیں، یہ بتاتے بھی نہیں، چھپاتے ہیں. تو یہ معاشرہ اس وقت تک چینج ہوگا جب تک اسکول لیول پہ میں دو طبقوں کو جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور وہ طبقے ہیں ایک علماء کرام اور ایک اساتذہ کرام. یہ جب تک صحیح بات نہیں کریں گے، میسج پراپر کنوے نہیں کریں گے کہ یہ ویسی ہی بیماریاں ہیں کہ جیسے دوسری بیماریاں اور بیماریوں کی امپورٹنس ہے. اچھا، من حیث القوم آپ والی بات آپ نے انٹرو میں بتائی کہ صحت ہماری امپورٹنس نہیں ہے. ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے آتے ہیں تو ہم فوری طور پہ جو ہے نا وہ یا تو تھوڑا غریب آدمی ہے تو کپڑے خریدتا ہے، موبائل اپ گریڈ کر لیتا ہے، تھوڑا سا امیر آدمی تو صوفے ووفے خریدتا ہے، موٹر سائیکل اپ گریڈ کر لیتا ہے، گاڑی اپ گریڈ 2 کمرے ڈلوا دیتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جتنے لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کون ہے جو اپنی مینٹل فزیکل ہیلتھ پہ پیسے خرچ کرتا ہے؟ چھوڑیں مینٹل ہیلتھ کو، کوئی فزیکل ہیلتھ کے لیے کوئی بجٹ رکھتا ہے سال میں؟ یار میں نے اپنی فزیکل ہیلتھ پہ جو ہے یہ پیسے خرچ کرنے ہیں، یا کم از کم کوئی چیک اپ بھی ہے، کوئی چیک اپ کرانے کا. اچھا، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتی، سوری بات کاٹ رہا ہوں، تب جب آپ بیمار ہوتے ہیں ہاں، آپ نارمل چیک اپ کرانے کو سمجھتے ہیں میرے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. پیسے ضائع ہو رہے ہیں، بڑی عمدہ بات ہے، پرائرٹی نہیں ہے. تو پھر مینٹل ہیلتھ جس کے بارے میں ہم ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے، اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کی ذہنی صحت ٹھیک ہے، وہ کہتے تو پاگل ہے، تو مجھے پاگل سمجھ رہا ہے. بہت کلیئر میسج ہے. آپ کی گفتگو سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ علاج سے بھی زیادہ اویئرنیس پہ سب سے انویسٹ زیادہ. کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، میں آپ کو مزے کی بات ہوں کہ ہمیں فاؤنٹن ہاؤس اور ہمارے باسز جو ہے وہ سول سروس اکیڈمی اور جوڈیشل اکیڈمی، اس میں ٹریننگ پروگرام میں خاص طور پہ یہ انڈکٹ کرایا ہے ایک کورس ٹھیک کہ لوگوں کو وہاں پہ بھی اویئرنیس یہ آپ کہہ لیں کہ فاؤنٹین ہاؤس کا ایک پروجیکٹ ہے اویئرنیس کہ کا. ان کو اویئرنیس دیں، اس لیول پہ اویئرنیس دینا شروع کریں. پھر ٹیچرز لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ یہ ٹی وی پروگرام یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو کسی بھی پروفیشنل میں اس سے اچھا مثال نہیں ملے گا ان کے حوالے سے. میں حدیث ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں سر، کیونکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتا ہوں اور آگے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسجد نبی سے باہر نکلے، آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ اس وقت جو مدینہ منورہ اب اس وقت چھوٹا سا تھا، اور اب جو مسجد نبی وہ پورا مسجد نبی وہ سارا مدینہ منورہ ہے، پورا شہر اسی کے اندر ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی باہر نکلے تو عورتیں کچھ بیٹھی تھی، اس میں سے ایک عورت اٹھ کے آپ کے پاس چل کے آ گئی اور انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کرنے لگی اور بات کرتی جاتی، ساتھ لے کے آگے چلتی جاتی. سخت دھوپ ہو رہی ہے، پسینہ ہے، پسینہ ٹپک ٹپک کے پیروں میں آ کے کافی ٹائم گزر گیا. صحابہ کرام نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے، دماغ ٹھیک نہیں ہے. جواب جو ہے وہ بدلنے والا ہے سر معاشرہ. اگر کوئی شخص اس سب بات کو سمجھ لے تو بات ہی ختم ہو جائے گی. پھر مجھے اور آپ کو کسی پروگرام کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ویسے تو ہم ہر وقت نعرے وارے لگاتے رہتے ہیں، عشق رسول پہ بڑی باتیں کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے اس کے دماغ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ واہ سبحان اللہ. سر میں اس کی بات نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ ہم نے سننا چھوڑ دیا سر. ہم نے اپنے والدین کو سننا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے بچوں کو سننا چھوڑ دیا، بیوی نے شوہر کو سننا چھوڑ دیا، شوہر نے بیوی کو سننا چھوڑ دیا. جب سننا ہی چھوڑ دیا، جب وہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، جب سننا ہی نہیں ہے تو وہ بیماری جب ہمارے پاس آتی ہے تو اتنی بڑھ کے آتی ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ مشکل ہو جاتا ہے. جی ناظرین، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ پروگرام جاری ہے، میرے ساتھ رہیے گا. ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید. میڈم، یہ بچوں کے حوالے سے اور خواتین کا تو آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح کے
یہ بچوں کے حوالے سے کتنی ریشو آپ کے پاس آتی ہے, کتنے بچے آتے ہیں اور ان میں ریکوری ریٹ کیا ہے, اور یہ مطلب ادھر سالہ سال رہتے ہی ہیں یا ٹھیک بھی ہوتے ہیں؟ جی بالکل, ہمارے پاس جو بچوں کے سینٹرز ہیں وہ 3 ہیں جو ڈے اسکولز ہیں. اس میں ہم خاص طور پہ ان بچوں کو دیکھتے ہیں, ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پیدائشی طور پہ امپیئرڈ ہوتے ہیں, انٹلیکچولی امپیئرڈ ہیں, یا ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہیں, یا آٹزم کے اسپیکٹرم کے ڈس آرڈرس کے ساتھ ہیں. تو یہ تو ہمارے ڈے کے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے الحمدللہ ایک چائلڈ سکائٹری کا ایک پورا سیگمنٹ جو ہے, جس کو ہمارے ایڈوائزری رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں اس وقت. ہمارے بہت ہی ملک کے مایہ ناز سکائٹسٹ ہیں, انٹرنیشنل سکائٹسٹ ہیں, انڈر دا لیڈرشپ آف ڈاکٹر افضل جاوید جو WPA کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو ہمارا جو اب یہ انٹرونشن ہے, دس ول بی اگین اے ویری یونیک انٹرونشن ان پاکستان. جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں ان کا ایک اپنا جو میں سمجھتی ہوں پریولنس ہے, وہ جتنی نظر آتی ہے دیٹ از اے ٹپ آف دی آئس برگ. ایکچولی یہ اس سے بہت بڑی ہے. اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی کہ جب ہم نے اسکول شروع کرنے تھے تو ہم نے 1 کلومیٹر ریڈیس پر فاؤنٹین ہاؤس کے ارد گرد ڈھونڈنا شروع کیا ان گھروں میں جہاں وہ بچے موجود تھے جن کو ان فیسلٹیز کی ضرورت تھی, لیکن وہ اسکولز نہیں جا رہے تھے. اور ہم نے اور ہماری ٹیم نے ایسے ایسے بچے دیکھے جن کو زنجیروں میں باندھ کے گھر میں رکھا گیا ہے, جن کو پیٹی میں بند کر کے رکھا گیا, یعنی ایک ایسی بچی جو ذہنی معذوری کے ساتھ تھی اور اس کو بند کر کے رکھا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتے, یہ کی کوئی بد دعا کا نتیجہ ہے. جو ان لاز ہیں وہ ماں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تمہارے کسی گناہ کا نتیجہ ہے کہ یہ اس طرح کا بچہ پیدا ہو گیا ہے, اور ہارڈلی یہ آئیڈیا موجود ہے کہ یہ امپروو ہو سکتے ہیں. حالانکہ دیر از سرٹن پاکٹ آف بریلینس دیٹ از ایکچولی پریزنٹ ان ایوری چائلڈ. اگر اللہ تعالیٰ ایک کوالٹی کم کرتے ہیں تو وہ بہت سی اور کوالٹیز دے دیتے ہیں, لیکن وی ڈو ناٹ ایکسرسائز دیٹ. پھر ہم نے ان کو موٹیویٹ کیا, ان کو گھر میں ٹرین کیا. ہماری ٹیم اس وقت جاتی ہے, 80 کے قریب بچے اس وقت بھی ہمارے انرولڈ ہیں جہاں ہماری ٹیم گھروں میں جاتی ہے. اور پھر ہم کوشش کر کے ان کو اسکول میں لے کے آتے ہیں. پھر ہم انکلوسیو ایجوکیشن پروگرام کے ذریعے ان کو نارمل اسکولز میں نارمل بچوں کے ساتھ داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر ان کو فالو اپ کرتے ہیں. مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہ بھی مین اسٹریم کا حصہ ہوں. ریکوری کی جو بات آپ فرما رہے ہیں یہ ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے, اسپیشلی دا سوشل سائڈ آف اٹ. وہ میں ضرور اس پہ بات کروں گی کہ اٹس اے ٹرائنگل. اگر مینٹل ہیلتھ ورکرز یعنی مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز موجود ہیں, وہ ہیلپ کر رہے ہیں, پیرنٹس اور فیملی اور سوسائٹی انٹیکٹ ہے, وہ سپورٹیو رول پلے کر رہی ہے, ممبر خود یا پیشنٹ خود کوشش کر رہا ہے اوبیڈینس کے ساتھ اس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے انسٹرکشنز کو, تو بالکل ایک اچھی زندگی گزارنے کی پوری پاسبلٹی موجود ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ پروگرام اس کو ایک ابتدائیہ ہی سمجھ لیں اس سیریز کا, اس میں ہم نے مختلف چیزوں کو ٹچ کیا, حالانکہ اس پہ تو ایک ایک ٹاپک پہ سیریز آف پروگرام ہونے چاہیے جیسے کہ آپ نے تجویز بھی دی. یہ فاؤنٹین ہاؤس کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ ان مریضوں کو تو مستقل اٹینڈنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, نرسنگ بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے اس میں, تو یہاں پہ انوائرمنٹ کیا ہے آپ کے یہاں؟ کیونکہ وہ لوگ تو ورثاء تو ساتھ نہیں رہتے ہوں گے, اگر رہتے بھی ہوں گے تو شاد و ناظری کسی کے ہوں گے, تو پھر یہ وہاں پہ انوائرمنٹ کیسا دیتے ہیں آپ, اور کس طرح یہ مینیج کرتے ہیں؟ بڑی زبردست آپ نے کویشچن پوچھا فاؤنٹین ہاؤس کے بارے میں. جس طرح پاکستان میں چند ایسے ادارے ہیں جس پہ بہت بینگ پاکستانی, بینگ مسلمان, ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں. جیسے اگر فار ایگزامپل اگر آپ یہ کہیں گے جی کینسر کا علاج کرنا ہے تو آپ کہیں گے جی انمول میں چلے جائیں یا شوکت خانم چلے جائیں. اگر آپ کو ٹی بی کا علاج کرنا ہے تو گلاب دیوی ایک بڑا نام ہے, اور اگر آپ کو جنرل چیریٹی کی بات کریں تو ایدی ایک بہت بڑا نام ہے. لیکن اگر آپ سائیکیٹری کی بات کریں گے, جو میں سمجھتا ہوں سب سے سینسیٹیو ایشو ہے, تو فاؤنٹین ہاؤس ایک ایسا ادارہ ہے کہ جیسے بینگ پاکستانی اور بینگ مسلمان ہمیں پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. اس کی ایک بڑی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایک ایسا خوبصورت گلدستہ ہے فاؤنٹین ہاؤس کے جہاں پورے پاکستان سے لوگ جاب کرنے آتے ہیں, پورے پاکستان سے لوگ علاج کرنے آتے ہیں, اور پورے پاکستان کے لوگ اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں. مطلب یہ واحد ادارہ ہے کہ جس کا 100% تقریباً خرچہ جو ہے وہ لوگوں کی مدد سے چلتا ہے سر.
اور یہ تقریباً اس کا 30 کروڑ کا بجٹ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. اللہ اور تعالیٰ کبھی ایسا تو نہیں ہو کمی آئی ہو بجٹ آپ سر کی کبھی نہیں پرابلم آئی. ہم ہر روز سوچتے ہیں کہ اب یہ کچھ مسئلہ ہوگا اور کوئی نہ کوئی مسئلہ وہاں پہ شروع مل جاتا ہے, اس مسئلے کا حل نظر آتا ہے. اچھا, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بیسیکلی جو فاؤنٹین ہاؤس کا کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اٹس اے ہاؤس, یہ گھر ہے, یہ ہاسپٹل نہیں یہ ہے, ہاسپٹل نہیں ہے. تو یہ جب گھر ہے تو اور گھر میں جو جیسے لوگ کہ آپ بتا رہے تھے بنایا بھی یہ ویڈو ہاؤس. جی ہاں سر, یہ بیسیکلی گنگا رام نے ایک ویڈو ہاؤس بنایا تھا اور اس سے ویڈو ہاؤس سے جو پھر یہ فاؤنٹین ہاؤس میں جب کنورٹ ہوا, میں نے پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد, تو کانسیپٹ وہی چلا آ رہا ہے, خیال کا, احساس. گھر میں وہی کھانا جو پکتا ہے آپ بھی کھاتے ہیں, مریض بھی کھاتے ہیں, اسی طرح کا. اس کو بھی میں مزے کی بتاؤں, میرے گھر میں تو خیر اتنا اچھا کھانا نہیں پکتا جو فاؤنٹین ہاؤس میں پکتا ہے. زبردست. ہاں, اور اس کی وجہ ہمارے جو ہیں ہمارے بڑے ہیں, ہمارا ایگزیکٹو بورڈ ہے, ہمارے چیئرمین ہیں. پہلے رشید چودھری صاحب جو اس کے بانی تھے, اور اس کے بعد ان کے صاحبزادے ہارون رشید چودھری صاحب جو پروفیسر آف سائیکیٹری, اور اب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جیسے لیجنڈ, جیسے بینگ اے پاکستانی ہم بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں. ان سب کا سر کانسیپٹ ایک ہی تھا, اور وہ بڑا سمپل کانسیپٹ ہے. اگر یہ کانسیپٹ پورے ہر جگہ ہر ڈپارٹمنٹ میں پریویل ہو جائے تو مسائل ختم ہو جائیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم بیمار ہو جائیں تو بھائی چادر کیسی ہوگی, واہ, میں کیسی اپنے لیے جی پسند کروں. غلاف جناب کیسا ہوگا تکیے کا, میرے پیر کوئی صاف کرے گا کہ نہیں کرے گا, مجھے کھانا کوئی کھلائے گا کہ نہیں کھلائے گا, مجھے وقت پہ نہلائے گا کہ نہیں نہلائے گا. تو کھانا کیسا ہونا چاہیے میرے لیے, وہی کھانا ہونا چاہیے ان مریضوں کے. میرا خیال اگر تم جتنا رکھو گے ان مریضوں کو پہ تمہیں اتنا ہی رکھنا, اور تم یہ سمجھو کہ یہ سارے مریض میں ہی ہوں. تو اگر یہ کانسیپٹ ہے تو پھر سر وہ گھر والا اور کانسیپٹ اسٹینڈرڈ آٹومیٹکلی سیٹ ہو اسٹینڈرڈ آٹومیٹک ہے. اور آپ مجھے چھوٹی سی مثال میں آپ کے ٹی وی کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں پورے پاکستان سے جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, 24 آورز میں ہمارے 3 سینٹرز ہیں لاہور میں, اور ہمارے چیئرمین کا ویژن بھی یہی ہے کہ ہر انیشیلی طور پہ پنجاب کے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں اور اس کے بعد پورے پاکستان کے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں فاؤنٹین ہاؤس جیسا ادارہ ہونا چاہیے. کیونکہ جس طرح سائیکیٹری کے ضرور وزٹ کریں 24 گھنٹے میں کسی وقت پہ, اور جا کے چیک کریں کھانا کیسا ہے, چادر کیسی ہے, تکیہ کیسا ہے, وقت پہ دوا ملتی ہے کہ نہیں ملتی. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین, جن کے والدین بزرگ ہو گئے ہیں یا اپنے گھر میں کوئی اور مریض ہے, اس کا دانت برش کرتے ہیں روزانہ؟ بتائیں ذرا. شاید ہی کوئی ہو سر ریئر کیسز ہے نا. اسی ہم روز کرتے ہیں سر, ہمارے پاس 650 پیشنٹ ہیں, ہم روز کرتے ہیں, ہم روز کرواتے ہیں, ہم کپڑے روز چینج کرواتے ہیں, ہم روز نہلواتے ہیں, کیونکہ یہی بیماری کا حصہ ہے. کہ ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, جس طرح مختلف قسم کی اسپیسیفک بیماری ہیں ان کے کچھ نہ کچھ سائن اور سمٹمز ہوتے ہیں, تو ان کی تو بیماری کا حصہ یہی ہے کہ یہ دنیا کے نارمل چیزوں سے بالکل ہٹ جاتے ہیں. سب سے پہلے نیند خراب ہوتی ہے, سب سے پہلے وہ جاتی ہے, سب سے پہلے سیلف کیئر جاتی ہے. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک میسج دیا ہے بہت کلیئر کہ صفائی نصف ایمان ہے ہر شخص کے لیے, یعنی ایمان کا بھی آدھا حصہ جو ہے وہ صفائی ہے. تو صفائی کا خیال رکھنا, کھانے پینے کا خیال رکھنا, ان کی کیئر کرنا. اچھا, سائیکیٹری کے ادارے میں سر نارملی طور پہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی, لیکن اگر ایمرجنسی ہوتی ہے تو ڈیتھ ہوتی ہے. اتنی زیادہ ایکسٹریم ہے اس معاملے, تو اس کا اسی طرح سے خیال رکھنا کہ بھئی یہ کیا سوچ رہا ہے, یہ کیا کر سکتا ہے. تو اس کے لیے سر پھرے لوگوں کا کام. اب آپ میں اس میں بات ضرور ایڈ کروں گی کہ اگر کوئی بیڈ ریڈن ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں بھی اپنے بہت پیارے لوگ بھی تھک جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ, لیکن یہاں ہمارے پاس جتنے ممبرز ہیں, ہم انہیں ممبرز کہتے ہیں, پیشنٹس نہیں کہتے, تو جتنے ممبرز ہیں ہمارے, ہم ان کو خوشبو لگانے سے لے کے, ان کی ہر طرح کی صفائی سے لے کے, ان کی ایون بالوں میں سے جوئیں نکالنے سے لے کے ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. ہم نے بیوٹیشنسٹ رکھی ہوئی ہیں فیمیلز کے لیے جو آتی ہیں, ان کے بال ڈائی کرتی ہیں, ہیئر کٹ کرتی ہیں. ایسی ہے کہ اس کو جاری رہنا چاہیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جاری رہے گی. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ڈاکٹر صاحب صرف 30 سیکنڈ ہے, آپ کنکلوڈ کر دیں. دیکھیں, میں کنکلوڈ یہ کروں گا کہ میں نے وزٹ کیا فاؤنٹین ہاؤس. گندم وہ ہے جو میں بھی نہیں کھاتا, گھر والی خود اگا کے, دودھ اپنے فارم سے آتا ہے, ساری چیزیں وہ ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح بات کی ہوگی یقیناً کہ ایسا کھانا ان کے گھر میں بھی پکتا ہوگا جیسا وہاں پکتا ہے. تو میں تو یہ کنکلوڈ کروں گا کہ فاؤنٹین ہاؤس از لائک گھر سے بھی آگے تک کی بات ہے. تو کنکلوژن یہی ہے کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو اویئرنیس کا جو پیغام, جو مشل برداری کا کام ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں, فاؤنٹین ہاؤس کر رہا ہے, اخوت کر رہی ہے,
اس کو ہمیں ایکسٹینڈ کرنا چاہیے اور ہم سب کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. تھوڑا ہماری برادری کے لیے بھی کچھ بتا دیں کہ میڈیا کو بھی کچھ دیکھیں باقی میڈیا چیزوں سے کے ہٹ لیے یہ ہے کہ میڈیا کیونکہ گورنمنٹ کی پرائرٹی نہیں ہے تو میڈیا ہی سب سے بڑا ٹول ہے جو اویئرنیس ڈاؤن دا لائن دے سکتا ہے. میڈیا کو اس میں اپنے پروگرامز کا حصہ بنانا چاہیے اور مختلف پروفیشنلز کو بلا کے ڈفرینٹ سٹوریز ڈفرینٹ ایونٹس ساری چیزیں تاکہ ایک پراپر اویئرنیس کی ایک جیسے کیمپین کے طور پہ ہم لوگ چلاتے ہیں نا اسی طرح میڈیا کو چلانا چاہیے. اور میڈیا ہی وہ آج کل سب سے بڑا ٹول ہے ادھر اٹس سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا, کیونکہ سوشل میڈیا کی خبریں عموماً ایسی ہوتی ہیں کہ ان پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. تو سوشل میڈیا سے ہٹ کے یہ والا میڈیا جو ہے سب سے بڑا ٹول ہے. یہ بہت کنیکٹیوٹی شکریہ. ہے ڈاکٹرز اور پبلک کے درمیان. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ جتنے سارے سائیکیٹرسٹ ہیں اویئرنیس کی کنیکٹیوٹی پبلک کے درمیان میڈیا ہے, برج ہے. تو یہ پل کا ایک کردار ہے. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, ذہنی صحت کے حوالے سے آپ نے گفتگو سنی. ہماری کوشش ہوگی کہ اس سیریز کو جاری رکھا جائے اور آگے بھی صحت کے حوالے سے اور خاص طور پر ذہنی صحت کے حوالے سے ماہرین کی آراء لی جائیں اور اویئرنیس پیدا کی جائے, کیونکہ آج کے پروگرام سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا وہ یہ ہے کہ علاج سے بھی زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. اسی عزم کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.